हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन, फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्र व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान से कोई नेमत छीन ली गई हो और इंसान महरूम कर दिया गया हो किसी भी नेमत से, अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज दुआया के साथ अगर दुआ करेगा, अल्लाह उसे छीनी हुई नेमत वापस अता फरमा देंगे। जैसे अगर किसी से औलाद ले ली, बाद से बेटा ले लेते हैं, बेटी ले लेते हैं, या किसी से दौलत ले लेते हैं, इक़्तिदार ले लेते हैं, शोहरत ले लेते हैं, या शादी हुई औरत मर्द में से किसी से वो रिश्ता ले लिया वापस, बहन भाइयों में से, या पैसा, उरूज, कोई भी नेमत अगर चली गई हो तो ये कुरान पाक की बेहतरीन जामे आयत दुआ है, इससे अल्लाह वापस अता फरमाते हैं। और अगर नहीं है कोई नेमत, फिर भी अगर इसको पढ़ेगा तो अल्लाह उसको नेमत देंगे। ये दुआ बड़ी ही मुजर्रब तरीन दुआओं में ऐसी दुआ है जिसे इसमें आज़म कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे बड़ा मुश्किल हाल आया था। अच्छा, उरूज के बाद जब बंदा ज़वाल देखता है ना, तो वो बंदे पे बड़ी मुसीबत होती है, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसान को ये आजमाइश ना दे, क्योंकि इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब पैगम्बर हैं, 70-80 साल उन्होंने बड़ी मौज की ज़िंदगी गुजारी थी, और ऐसी मौज से हमारे यहाँ लफ्ज़ होता है, मौज जब का आता है तो उसका मानी लोग गलत लेते हैं। मौज का मानी ये है कि माशाल्लाह औलाद भी कसीर, अच्छा फिर पैसा भी कसीर, जानवर भी बेइंतहा पास, घर अपने पास काफ़ी सारे, और बड़ी अहम ज़िंदगी आपने गुजारी। अच्छा, मैं चूँकि वो उनका गांव और उनका घर देख कर आया हूँ, मैं उनकी एक एक जगह पे गया हूँ, तो मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ वो इल्मुल यकीन नहीं है, वो आइनुल यकीन वाला है। यही तो हमारे अक्सर लोग हैरान होते हैं, क्योंकि अब आपको ये कुरान की आयत है ना, खाली आपने तो वो पढ़ी, हमारे उलमा भी अक्सर यही बयान कर देते हैं, लेकिन उस जगह को देख कर आना और फिर वहाँ विजिट करना और फिर वहाँ जाके वो नक्शा आपके सामने हो। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, मैं गया हूँ वहाँ, एक मस्जिद अपनी बनाई हुई थी। मौज ये है, पैसे वाले की मौज क्या होती है। अब देखें, पैसे में आवारगी में नहीं पड़ना होता, दौलत आए, औलाद आए तो बंदा तकब्बुर में आ जाए, नहीं। आपकी मस्जिद मैंने देखी है, और वो मस्जिद 3200 साल पुरानी है। कितने सौ साल? 3200। हमारे नबी को तो अभी 1464 साल के करीब हुए, तो 3200 साल। 2 किबलों वाली मस्जिद है, एक किबला है उसका बैतुल मक़दस की तरफ, और अब हम नमाज पढ़ी जाती है मैंने वहाँ नफल भी पढ़े। अच्छा, वो मस्जिद के साथ ही आपकी कब्र मुबारक है, और उसके साथ ही वो आपके पैर मुबारक का निशान है, जो उसी तरह जो है उन्होंने अक्स करके अपने पास सेव कर लिया। अच्छा, अब जो आजमाइश आई, आपका घर इधर था पहाड़ों में, ये पहाड़ है, या आप ये समझ लें आप मरी गए हैं ना, तो मरी जैसे पहाड़ है वहाँ, और सब्जा है, आप पहाड़ों के अंदर हैं। आप ये नहीं है कि ऐसा शहर है जैसे ये आपको नजर आ रहा है, नहीं, मैदानी नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ों में आपको जाना पड़ेगा। तो पहाड़ों की जिंदगी दुश्वार होती है, और आज हम गाड़ियों में जाते हैं, वहाँ पहाड़ों में रास्ते बन गए। सोचिए 3200 साल पहले क्या हाल होगा। आप अभी इस्लामाबाद का नक्शा लोग बताते हैं, हम 1980, 82, 83 में जब इस्लामाबाद में फिरते थे तो देखते थे, छोटे थे, तो इस्लामाबाद के अंदर जो है क्या सादा शहर था, ऐसे सादगी थी। तो आज उसे हम समझते, आज ये हमारा जो इलाका है ये और इस्लामाबाद, अभी जो हमारा इलाका डेवलप होके हो गया है ना, पहले इस्लामाबाद ऐसे था। तो आप सोचिए अगर 40 साल पहले ऐसा था तो 3200 साल पहले कैसे होंगे पहाड़। अब आप वहाँ अपने घरों में रहते थे, अब आप पे आजमाइश आई, आपके पास पैसा हर चीज़ थी, तो आप हर वक्त मस्जिद बनाई हुई थी, जिक्र करते थे,
اللہ کو یاد کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ اس لیے تجھے یاد کرتا ہے کہ اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر دولت اس کو ملی ہوئی ہے، تیرا نبی ہے لیکن تجھے یاد اس لیے کر رہا ہے نا۔ اب پیسے والا بندہ جو ہو اور وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ غریب آدمی تو اکثر وظیفے کرتا ہے کہ چلو جی مجھے، کیونکہ غریب لوگ زیادہ دین کی طرف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پہلے غریب ہی سارے آئے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، غریبوں میں دین زیادہ ہوتا ہے، مالداروں میں، پیسے والوں میں کم ہوتا ہے۔ اچھا پیسے والا اگر بندہ ہو اور وہ مسجد میں ہو اور عبادت میں ہو اور زیادہ اللہ کو یاد کرے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو چھانٹ لیا ہے، چونکہ ان لوگوں میں اللہ کی قبولیت کم ہے، اور جو قبول ہو گیا تو وہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ تو اب اللہ فرشتوں نے آپس میں کہا یا اللہ یہ تو اس لیے کہ پیسہ اس کے پاس آیا، سب چیز ہے، اس لیے تجھے یاد کر رہا ہے، آپ پیسہ چھین کے دکھائیں پھر دیکھیں کہ کیسے یاد کرتا ہے۔ ابھی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ لینا ویسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ اب یہ مالداروں اور غریبوں کے لیے ایوب علیہ السلام ایک وقت میں نمونہ ہے، مالداروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی۔ مالداری میں بھی اللہ کے تھے، غریبی میں بھی اللہ کے تھے، غریبی سے بھی ایسا غریب آپ کو نہیں ملے گا جیسا آزمائش ان پہ آئی ہے۔ 70 سال مالداری دیکھی نا، اب آپ موازنہ دیکھیے گا، میں آپ کو ایسے موازنہ بتا رہا ہوں۔ 70 سال مالداری دیکھی تھی اور اللہ کو یاد بھی کیا تھا، نبی بھی تھے۔ پھر اللہ کے فرشتوں نے جب کہا، اللہ نے کہا دیکھ لو، پھر اللہ نے بیٹے بھی لے لیے، بیٹیاں بھی لے لی، وفات ہو گئی، مکان بھی گر گئے، جانور بھی مر گئے۔ اچھا یہ جب ایک دم بندہ زمین پہ آتا ہے نا، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، راتوں رات بندہ زمین بوس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ابھی سب کچھ گر گیا، پھر بیویوں نے کچھ نے بھی چھوڑ دیا، 2-3 بیویاں تھیں وہ ناراض ہو کے چلی گئی، تو غریب آپ کو بچا ہی کچھ نہیں ہے، اور ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی وفادار۔ وہ کون تھی؟ دیکھیں تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ وہ عورت تھی، وہ بھی چھوڑ کے جانے والی عورتیں تھیں، لیکن یہ حضرت پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور اس کا نام تھا لیہ بنت یعقوب، یوسف علیہ السلام کی بہن۔ اب بعض نے کہا نہیں، وہ لیہ بنت مشا تھی، بنت یعقوب تھی، یوسف علیہ السلام کی بہن کی بیٹی تھی۔ بعض نے کہا نہیں، اس کا نام تھا منشا بنت یعقوب، لیکن سب سے بہترین جو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا وہ لیہ بنت یعقوب ہے۔ اچھا اب جو بھی بات ہو، چاہے بیٹی ہو چاہے پوتی ہو، تھی نبی کی بیٹی، پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگی نہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہا چلی جاؤ آپ۔ بعض جگہ رحمت نام تھا، بعض جگہ رحمت بھی آیا، بعض جگہ لیہ، لیکن تھی بیٹی یعقوب علیہ السلام کی۔ اب دیکھیے آزمائش تو نبیوں کی بیٹیوں پہ بھی آتی ہے۔ اب خامد ان کا بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری کے جسم پہ نام ہم نہیں لیتے کیونکہ وہ نبوت کی شان کے خلاف ہے، ہمارے منہ سے نکلے وہ لفظ کہ آپ کے جسم پہ عجیب قسم کی بیماری لگ گئی ایسے۔ اب وہ ایسی بیماری لگی کہ آہستہ، اب گھر تھا ہی کوئی نہیں، آپ کو کدھر رکھیں؟ تو اب آپ ایک تمبو لگا کے اس کے اندر رہنے لگے، اور گھر محلے والوں نے نکال دیا، ہو جی یہ تو اسمیل آ رہی ہے۔ اب ابن کثیر پوری امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں بڑی طویل اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو اس سے بھی طویل روایت ہے، لیکن میں اس کو سنتاً صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کمزور ہونے کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اچھا جو اس میں مستند ذرا ہے، ورنہ تو اسرائیلی روایات بہت ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کی ہے، کر رہا ہوں اس لیے۔ تو اب وہ ان کو اٹھا کے نا انہوں نے سائڈ پہ نکالتے بستی سے بالکل سائڈ کی طرف لے گئے۔ میں وہ سائڈ پہ بھی گیا ہوں جہاں ان کو، اور وہ سائڈ پہ جانے کے لیے میرا سانس، کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بندے کا، وہ الگ ایریا ہے، وہ نیچے یوں اترنا پڑتا ہے، انہوں نے پکا فٹ پاتھ بنا دیا ہے، لیکن جاتے ہوئے تو بندہ اپنی شان کے ساتھ جاتا ہے نا، بریکیں فیل ہوتی ہیں، نیچے اترائی گاڑی نہیں جا سکتی۔ مجھے بندوں نے کہہ دیا نہ ٹیکسی جائے گی نہ کوئی ریڈ پہ گاڑی لے کے، وہ جو میرے ساتھ بندے تھے وہ کہنے لگے ہم سارے ہارٹ پیشنٹ ہیں، ادھر اتر تو جائیں گے لیکن اوپر کیسے آئیں گے؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اکیلے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اکیلا چلا جاتا ہوں پھر۔
اب وہ نیچے کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یوں جائیں گے، اترتے جائیں گے، وہ یہ فٹ پاتھ لے کے جائے گی آپ کو. آپ جب نیچے پہنچ جائیں گے تو آپ پھر کچا رستہ شروع ہوگا، تو وہ پہاڑوں کے اندر ہے کچا رستہ، تو آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہوں گے تو آگے وہ چشمہ آ جائے گا جہاں آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. آپ نے پیر اپنی ایڑی ماری تھی تو اللہ نے پانی نکال دیا تھا. تو وہ پہاڑوں کے اندر ہے، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، جو بیچ میں ہے وہ وادی ہے، چھوٹی سی وادی، اور پہاڑ کے ساتھ ہی وہ چشمہ بہ رہا ہے، اور یوں ٹیوب ویل کی طرح پانی اس سے نکل رہا ہے پہاڑ کے اندر سے. یہ پتہ چلتا ہے جیسے الیکٹرک وہاں پر ہے، حالانکہ بجلی کوئی نہیں ہے اس ایریے میں، اس طرف نیچے، کیونکہ وہ نیچے بالکل. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں گھر بھی کوئی نہیں ہے، یوں آپ دیکھیں ادھر بھی کوئی گھر نہیں. اور مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا مغرب سے پہلے اوپر آ جائیے گا، پھر آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے نیچے، کیونکہ ہے ہی کوئی بشر نہیں، کوئی آپ کو کوئی جانور بھی تو پھر سکتے ہیں وہاں. اچھا ویس کرنی رضی کی بھی وہاں قبر ہے، اس تھوڑا ہٹ کے سائڈ پہ. تو میں کہا کوئی بات نہیں، میں نیچے اترا. خیر میں نیچے بڑے آرام سے اترا، کیونکہ وہ اترائی تھی نا، تو مجھے بالکل آرام سے اترتا گیا. تو پھر جب میں وہاں پر مڑا اس طرح، تو میں نے کہا یا اللہ، نہ کوئی لوکیشن، موبائل تو کام ہی نہیں کرتے وہاں، تو سگنل ہے ہی نہیں. اب کال بھی ہم کسی کو نہیں کر سکتے کہ میں ادھر ہوں. اوپر جو کھڑے ہیں بس وہی کھڑے ہیں، وہ بھی کسی کو کہیں گے اگر اتنی دیر بعد میں نہ گیا تو وہ. خیر اب اس کے بعد بھی میں گیا، میرے ساتھ علماء تھے بڑے، تو انہوں نے کہا جی، گائیڈ نے کہا یہاں سے نیچے اتریں گے، وہ آگے جائیں گے، نیچے اترائی ہے بہت زیادہ لیکن پکی ہے فٹ پاتھ، لیکن اوپر چڑھتے ہوئے آپ کو بہت مشکل ہوگی، تو آپ بتا دیں جائیں گے. سارے علماء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے نہیں چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، ادھر سے دعا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مجاہدہ نہیں ہے نا. ابھی میں تو آپ کو بیٹھ کے واقعہ سچا سنا رہا ہوں. تو اب وہیں سے میرے ساتھ واپس آ گئے، میں بھی نیچے دوبارہ نہیں گیا، میں نے دوبارہ اصرار بھی نہیں کیا کہ وہ پانی لے لیں دوبارہ، میں پہلے لے آیا وہ پانی. اب وہاں پہ گئے تو وہاں الحمدللہ پانی سے میں نے غسل کیا، پیا میں نے پانی. وہ ایوب علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا، وہ اب ہم تقسیم بھی کرتے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بیماروں کے لیے وہ شفا ہے. تو اب آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام وہاں پہ پڑے تھے کتنے عرصہ، 70 سال عیش کی زندگی گزاری، پھر 7 سال بیماری آ گئی، 7 سال. عواب بن منبہ نے کہا 18 سال، لیکن جو صحیح قول ہے امام ابن کثیر نے مستند، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا، وہ 7 سال، 70 سال اور 7 سال. آپ دیکھیے 70 سال مالداری میں گزارے. مالدار کہنے لگے جی دیکھو پیسہ ہو تو پھر یہ ایسا ہونا چاہیے، پیسے والوں کو بتا دیا. اور 7 سال ایسی غربت گزاری، ایسی غربت کہ غریب بھی ایسی غربت نہیں گزار سکتا، کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، علاج کو بھی نہیں ملتا تھا، اور سب نے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ نبی کی بیٹی، آج عورتیں کام کرتی ہیں نا گھروں میں، ہماری عورتیں کتنی نوکریاں کرتی ہیں، دفتر میں جاتی ہیں، کوئی گھر میں کام کرتی ہے. سوچ لے وہ ان کو برا نہ سمجھے، ان خواتین کو کسی کو حقیر نہ سمجھا کرے. یہ نبی کی بیٹی ہے، یعقوب پیغمبر، لیا ان کا نام ہے، بعض کا رحمت ہے. اچھا اس کا والد بھی نبی ہے، خاوند بھی نبی ہے، اس کا بھائی بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے. لیا وہ خاتون ہے، ایسی مقدس کوئی مل سکتی ہے؟ وہ گھروں میں کام کرتی تھی جا کر، اور کام کر کے آ کے وہ کھلاتی تھی اپنے خاوند کو. کتنے سال؟ 7 سال محنت کر کے انہوں نے اپنے خاوند کو کھلایا. یہ بتا دیا ان عورتوں کے لیے بھی، جب خاوند پہ حال آئے تو اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، غریبی آ جائے، بیماری آ جائے تو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. تو آخر میں آپ کے 2 بھائی بھی چھوڑ گئے، بیوی نے نہیں چھوڑا. اچھا بھائی 2 آئے آپ کو ملنے کے لیے تو کہنے لگے اوہو، یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، میں کوئی عام واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ابن کثیر جیسا مفسر، وہ یوں ہاتھ رکھ لیا ناک پہ، کہنے لگے آپ تو کوئی اللہ کی پکڑ آئی ہے آپ پہ، نبی کو کہہ رہے ہیں. اب ایک اللہ کے ولی پہ بیماری آ جائے، کسی دین کے کام کرنے والے پہ آزمائش آ جائے تو اسے پکڑ نہیں کہنا چاہیے. نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، آزمائش ہے، گناہوں کا کفارہ. تو وہ دونوں یوں ہاتھ رکھ کے، ابن کثیر کہتے ہیں یوں ہاتھ رکھ کے کہنے لگے آپ پہ کوئی اللہ کی، آپ اللہ کے اگر نیک بندے ہوتے نا تو یہ حال آپ کا نہ ہوتا. جب یہ کہا، پہلے بیوی نے کہا تھا، اس سے کچھ دن پہلے بیوی نے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، کبھی دعا نہیں کی یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، کبھی دعا نہیں کی. کہا وہ دیکھ رہا ہے نا، بس اس کو میں نظر آ رہا ہوں یا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، بتاؤ. بیوی کہتی تھی دیکھ رہا ہے، بس خود اس کو میرا پتہ ہے جب وہ خود ٹھیک کرے گا میں ہو جاؤں گا. توکل ایسا تھا نا نبی کا.
لیکن جب بیوی نے کہا نا، تو بیوی کو کہا دیکھو 70 سال اس نے مجھے موج دی نا، عیش دی، صحت دی، تو اگر 7 سال مجھ پہ آزمائش آ گئی ہے تو میں اس کے سامنے رونا شروع کر دوں؟ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن جب بھائیوں نے یہ بات کی نا، بعض روایات میں کسی اور دوست آئے تھے، دوست یا بھائی دونوں، ابن کثیر کہتے ہیں تو اس وقت آپ سے رہا نہیں گیا، پھر آپ سجدے میں گئے اور یہ دعا کی جو اب آپ سن رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی ایڑی مارو، آپ نے اس جگہ ایڑی ماری تو پانی نکل آیا، آپ نے وہ پانی پیا اور نہائے، اللہ نے اس سے پورے جسم پہ جلد دی وہ اتار دی اور نئی لگا دی، اور آپ کی بیوی واپس آئی تو دیکھتی ہے جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے خوبصورت، تو کہنے لگا استغفر اللہ، وہ میرا خامن تھا وہ کدھر گیا؟ بھیڑیوں نے کھا تو نہیں لیا؟ وہ تو یوں معذور پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں ہی ایوب ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ نے جب سنایا تو وہ خوشی کے شکرانے کے نفل پڑھنے لگی، تو وہ دعا اللہ نے آپ کو بیٹے بھی واپس دیے۔ بعض روایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بیٹے وہی زندہ ہوئے، بیٹیاں وہی زندہ ہوئیں، اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، اللہ نے نعم البدل دے دیے۔ اچھا، جتنے فوت ہوئے تھے اتنے بچے مل گئے، جتنے گھر گرے تھے اس سے ڈبل مل گئے، اور جتنی اللہ نے آپ کو آزمائش دی تھی بیماری، اس سے زیادہ حسن، اس سے زیادہ جوانی، اس سے بہتر صحت اور دولت اتنی دی آپ کو کہ ٹڈیوں کی، جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ، اس کی سونے کی ٹڈیوں کی آپ پہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ یوں سمیٹنے لگے، یہاں یہ رکھنے لگے۔ اللہ نے کہا ایوب یہ کیا؟ کہا یا اللہ تیری رحمت ہے، تو مجھے دے رہا ہے تو میں سمیٹوں نا۔ یعنی پتہ چلا کہ جب اللہ دے رہا ہو تو لیتے رہنا چاہیے۔ تو اب آپ کے پاس دولت بھی بے انتہا، تو اب یہ آیا دعا، دیکھیے دعا کا کرامت، دعا کی تاثیر۔ وہ ایوب علیہ السلام کو لمبے نفل، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور جی میرے پاس مریض آئے، اچھا میں چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بس یہ اس سے کیا ہوگا، اور بھائی اتنی سی بلٹ گولی جو ہے اس سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا نہیں جی پیر صاحب فلاں نے تو ہمیں 1.25 لاکھ کا ختم دیا، اور یہ 1.25 لاکھ آپ کو لگا دیا انہوں نے، 1000 نفلوں کے چکروں میں نہ پڑیں، تھوڑا پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں، اللہ عرش والا چھوٹی تلاوت کو بھی سنتا ہے۔ اب یہ دعا دیکھیں، بیماری کتنی بڑی، آزمائش کتنی بڑی، اور دعا کیا؟ وَأَيُّوبَ، ایوب علیہ السلام، اذ نادا، نبی نے پکارا، جب پکارا، کس کو پکارا؟ سارے بولیں اللہ کو پکارا نا۔ اب یہ عقیدہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ پکارنا کس کو چاہیے، بیماری میں کس کو پکاریں؟ اللہ کو۔ اب ایوب اذ نادا، جب پکارا ایوب نے، نادا کس کو پکارا؟ ربہ، اپنے اس رب کو، اس رب کو پکارا جو ہمارا رب ہے۔ جب نبی رب کو پکارتا ہے تو امتی کو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو ہی نا، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اب پکارا، انی ہے اللہ، مجھے، مسنی مجھے چھو لیا ہے، مسنی الضر اس تکلیف نے مجھے لپیٹ لیا ہے، وانت ارحم الراحمین اے اللہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ دیکھیے، کوئی بڑے ہیں، کوئی لمبا وظیفہ وہ کر کے پڑھتے ہیں، اور لوگ دم کرانے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ پہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن پڑھیں تاکہ اگلے کو پتہ چلے۔ اونچا، آپ کسی کے پاس جائیں نا دم کرانے تو اسے کہا کریں حضرت اونچا پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مجھ پہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ قرآن جانتا ہوگا نا تو پھر تو وہ قرآن پڑھے گا، اگر اسے قرآن نہیں آئے گا تو یوں کر کے پھونک مار دے گا اور وہ پتہ چل جائے کہ جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ورنہ یہ نہیں چلتا بھائی، آپ سیدھا کہیں حضرت یوں پڑھیں۔ پیغمبر نے کیا پڑھا؟ ربی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب آپ یوں کسی پہ پڑھیں گے تو اگلا آپ سے کہے گا واقعی اس کا یقین ہے نا اللہ پہ، وہ کہے گا اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بیمار پہ پڑھیں گے تو اب کیا ہوا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، دعا کتنی چھوٹی ہے بتائیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اتنی بات۔ ربی اس سے پہلے لگا دیں، ربی ربہ انہوں نے کہا نا، اللہ ان کا بتا، ہم کہیں ربی، رب کالا۔ اچھا اتنی جملہ، اتنا آسان جملہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک بار پڑھا، 100 بار بھی نہیں پڑھا، 1000 بار بھی نہیں پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ ایک بار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے اسی وقت قبول کر لیا، قبول کر لیا، سن لیا۔ فَكَشَفْنَا، ہٹا دیا، مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، ان سے وہ تکلیف جو آئی ہوئی تھی، سب بیماری، پریشانی، وہ بیماری، وہ غربت، وہ تنگ دستی،
وہ جدائی اولاد کی ہر چیز ختم کر دی، من ذر، یہاں بیماری نہیں، ذر کوئی بھی تکلیف ہے، وآتیناہ، اور میں نے ان کو عطا کر دیا، اہلہ، ان کا سب گھر، ومثلہم معہم، اور اس کے ساتھ سب کچھ، رحمتا من عندنا، اپنی رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ ہر عبادت والے کے لیے جو عبادت کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم سارے عابد ہیں، ہم معبود نہیں بن سکتے، مخلوق کیا ہوتی ہے؟ عابد ہوتی ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے عابدین، آپ بھی عابد، میں بھی عابد، سارے ولی بھی عابد، سارے صحابہ بھی عابد، سارے اہل بیت بھی، سارے نبی بھی عابد ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ معبود۔ اللہ کہتا ہے جو جھکنے والا ہے نا میرے سامنے، تو وہ سمجھ لے ذکریٰ للعابدین، یہ عابدین کے لیے نصیحت ہے، تاکہ مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ اب یہ دعا تاثیر سن لیں اس کی۔ اگر آپ سے اولاد چھن گئی ہے، اگر آپ سے دولت چھن گئی ہے، رتبہ چھن گیا ہے، پیسہ چھن گیا ہے، آپ سے کوئی بھی نعمت چھن گئی ہے، اب آپ کو نعمت نہیں ہے، آپ پریشان حال ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، تو رتبہ چھن گیا ہے، یا آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، ان میں سے آپ تکلیف میں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، تکلیف میں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تکلیف میں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہر حال میں نعمت چھنی ہے پھر بھی تکلیف ہے، ضرور ہے نا، تکلیف ہے، اور نعمت نہیں ہے تو وہ بھی تکلیف ہے، تو یہ دعا تیر بہدف ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، 82 نمبر آیت ہے قرآن پاک سورہ انبیاء کی، آپ اس طرح پڑھیں، انی، انہوں نے بولا اللہ اپنے لیے، ہم یہاں پہلے رب، چونکہ مانگ کس سے رہے ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ سے ہی مانگا، لیکن انہوں نے ربہ، اللہ نے ان کی دعا کا ہمیں خود بتایا، اللہ تعارف کرا رہا ہے، ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو ہم بھی رب کو پکاریں گے تو کہیں گے ربی، ربی، را اور با، ربی۔ اب لفظ آگے کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کتنی آسان دعا ہے، اتحیات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں نے اس کو چلا ان کی پانی والی جگہ اور قبر والی جگہ اور ان کی مسجد میں کیا ہے، اس کا آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، آپ پڑھیں گے تیر بہدف، آپ سے نعمت چھنی ہے، آپ اس کو بیٹھ کر 111 بار پڑھیں، دعا کر لیں، آپ کو اللہ نعمت واپس دے گا، اور آپ سے چھنی ہوئی نعمتیں بھی واپس ملیں گی، نئی نعمتیں پھر بھی ملیں گی۔ آپ اس کو کم سے کم جو ہے 1 مہینہ تک پڑھتے رہیں، روز پڑھیں 111 بار، کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ نعمتیں اللہ دے گا۔ جب تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس کو 3 بار پڑھ لیں، اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ دعا کریں اس کے بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔